Assalamualaikum नाज़रीन and welcome to a brand new episode of कहानी पाकिस्तानी with your host आयशा गिलानी। इस शो के जरिए मैं अक्सर ऐसे शख्सियात की कहानियाँ आपके सामने पेश करती हूँ जिन्होंने कुछ हटकर किया है, कामयाबी हासिल की है या दुनिया को बेहतर बनाने में एक रोल प्ले किया है। शायद कहानी पाकिस्तानी देखते देखते आपने अब तक एक ट्रेंड भी देख लिया होगा कि कोई भी शख्स, मैं या आप, दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बस मौका चाहिए और इन मौक़ों से फ़ायदा उठाने की हिम्मत और एबिलिटी। आज के शो में आपके लिए पेश होंगी चंद ऐसी कहानियाँ जो इसी कीमत में साइल हैं, यानी जब अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटी को कामयाबी में बदलने की सलाहियत एक जगह इकट्ठे हों तो बनती हैं ये कहानियाँ। पाकिस्तानी नौरीना शाह जैसे नौजवानों को अपने जौहर दिखाने के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए, मौका। मेंटल हेल्थ केयर में करियर जिनके लिए बन चुका है आगाही फैलाने का एक मौका। नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाना बनता है एक फ़र्ज़। पाकिस्तान के शहर क्वेटा में 17 साल नौरीना शाह को सितारों, सैयारों और कहकशाओं से गैर मामूली इश्क है। उनके इस जुनून को देखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी उनकी हौसला अफजाई की है। बलोचिस्तान की ये उभरती हुई कम उम्र माहिर फ़ल्कियात बनने की ख्वाहिशमंद कौन है और क्या करना चाहती हैं? तफसीलात क्वेटा से मुर्तज़ा ज़हरी की इस रिपोर्ट में। अगर ये कहा जाए कि नौरीना शाह पाकिस्तान का एक चमकता सितारा है तो गलत नहीं होगा। सूबे बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा की रिहायशी नौरीना शाह का कहना है कि इन्हें बचपन ही से सितारों, सयारों और कहकशाओं से गैर मामूली लगाव रहा। वो 8वीं जमात से ही रातों को जागती और रंगारंग आसमान का बगौर मुशाहिदा करती। नौरीना ने आम लड़कियों की तरह बचपन में गुड़ियों से खेलने के बजाय सितारों और सयारों की तस्वीर जमा करने को अपना महबूब मशगला बनाया। एस्ट्रोनॉमी के बारे में मुझे बचपन से ही शौक़ था। आप कह सकते कि एक नेचुरली अट्रैक्शन थी एस्ट्रोनॉमी के बारे में। फिर उसके बाद मैंने इसके बारे में स्ट्रगल की, पढ़ा, इंफॉर्मेशन हासिल की विकिपीडिया से, नेट से। बलूचिस्तान के ख़वातीन की तालीम के लिए कदरे क़दामत पसंद माहौल में नौरीना के लिए अपने शौक़ के इजहार का ज़रिया इंटरनेट पर ट्यूटर बन गया। इनके ट्यूट्स ने जहां इल्म फ़ल्कियात में दिलचस्पी रखने वालों को हैरान किया, वहीं बरतानवी अखबार एजुज़ीन ग्लोबल मैगज़ीन की तवज्जो भी हासिल की। ये मैगज़ीन दुनिया भर में गैर मामूली कारकर्दगी के हामिल नौजवानों के काम को हाईलाइट करता है। इस मैगज़ीन ने नौरीना का इंटरव्यू शाया किया और इन्हें जनूबी एशिया के लिए अपना सफ़ीर मुकर्रर किया। मैगज़ीन ने लिखा है कि नौरीना का फ़ल्कियात से लगाव दूसरे नौजवानों के लिए भी काबिल तलक़ीद है, खुसूसन इनके आबाई शहर में जहां ख़वातीन और लड़कियों को महज तालीम और सीखने के पादाश में शिद्दत पसंदों की जानिब से निशाना बनाया जाता है। मैंने 2012 में ट्विटर ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने ये किया कि जो यूनिवर्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं चाहती थी कि मैं उसे ट्वीट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ। जब मैं ये ट्वीट करती थी फैक्ट्स के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, तो फिर उसके बाद ब्रिटिश मैगज़ीन वालों ने मेरा इंटरव्यू लिया। उन्होंने ट्वीट्स चेक किया और वो इंस्पायर हुए। फिर उन्होंने कहा कि हम आपके इंटरव्यू लेंगे अपने मैगज़ीन के लिए। जब मैंने इंटरव्यू दी तो वो लोग, उन्होंने अप्रिशिएट किया। एस्ट्रोनॉमी के बारे में उन्होंने मेरे लिए टेलीस्कोप भेजा ताकि मैं अपने स्ट्रगल को और बढ़ा सकूँ। ट्विटर ही पर नौरीना ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी की तवज्जो भी हासिल की, जिनकी सोशल मीडिया टीम ने ईमेल के ज़रिए मिस्टर बान के मून के नेक जज्बात इन तक पहुँचाए। 2013 में 18 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे था। वहाँ से मुझे यूनाइटेड नेशन की किसी ब्लॉगर एबेनेज़र विनिका ने मुझे ईमेल भेजी और कहा कि मुझे जो है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के लिए आपकी इंटरव्यू चाहिए। जब मैंने इंटरव्यू दी तो उन्होंने कहा कि मैं ये कोशिश करूँगा कि मलाला यूसुफ़ज़ई भी इन्हें पढ़े और जो यूनाइटेड नेशन के स्टाफ से वो भी इन्हें पढ़े। नौरीना शाह के वालिद हफीज़ुल्लाह सिविल अस्पताल क्वेटा में एक स्टोर कीपर हैं। उन्होंने हर कदम पर अपनी बेटी की रहनुमाई और हिम्मत अफजाई की है। हफीज़ुल्लाह ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि अगर मेरी बेटी बैरून मुल्क तालीम हासिल करे तो मुझे कोई फ़िक्र ना होगी, क्योंकि वो वहाँ ज़्यादा महफूज रहेगी। मैं इस पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैंने इस
کو ہر اس پہ قدم پہ سپورٹ کیا. ٹھیک ہے. ریسنٹلی اس نے کہا کہ پاپا مجھے امریکہ جانا ہے. میں نے کہا بے شک چلی جاؤں, بے شک اکیلی چلی جاؤں, کیونکہ اس کا شوق ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کی شوق پوری ہو جائے. بس یہ اکثر دیکھتی تھی میں اس کو ایسے ہی, میں نے کہا مذاق کر رہی ہوں, ویسے ہی کر رہی. اس کو دلچسپی تھی, کبھی بول رہی تھی یہ پتہ نہیں کون سا ستارہ ہے, اس میں انسان لائف گزار سکتا ہے, اس میں نہیں گزر سکتا, اس میں اتنا آئرن ہے, اس میں اتنا آکسیجن ہے. ٹھیک ہے سر. تو وہ شیئر کرتی تھی. بعد میں جب یہ جو اتنا سلسلہ چلا ایڈوزین کا, لاسٹ میں اس نے مجھے بتا دیا کہ بھائی ایسے میرا انٹرویو شائع ہوا. ورنہ وہ نہیں بتاتی تھی, وہ شیئر نہیں کرتی تھی, خود لگی رہتی تھی. یہاں پہ رات کو آ کر کے ستاروں کو دیکھنا, پھر اس کو دے کر کے پھر ایسٹرونامی کی بکس اس نے خود لے لی, تو اسٹڈی کرتی رہی. حال ہی میں واشنگٹن ڈی سی میں دنیا بھر کے انوویٹو اسٹارٹ اپس اکٹھے ہوئے تھے ایک مقابلے کے لیے. اس میں شامل ہونے والوں میں پاکستانی نوجوان انٹرپرینورز بھی تھے. اس ایونٹ کا نام تھا دی ورلڈ اسٹارٹ اپ کپ, اور اس کا مشن, پرائز, فنڈنگ اور باقی جوسی ڈیٹیلز کی کہانی آپ کو بتا رہے ہیں امان اظہر اپنی اس کہانی میں. ویسے تو دنیا بھر میں طرح طرح کے مقابلے ہوتے رہتے ہیں, لیکن یہاں واشنگٹن ڈی سی میں ایک منفرد انداز کا مقابلہ دیکھنے کو ملا. جی ہاں, یہ مقابلہ ہے ایسے منافع بخش بزنسز کے درمیان جو دنیا کی ابھرتی مارکیٹوں میں کچھ نیا کر رہے ہیں. عالمی اسٹارٹ اپ کپ کے نام سے منعقدہ اس مقابلے میں دنیا بھر سے 10 بہترین کاروباروں کو شرکت کی دعوت دی گئی, اور نوجوان کاروباری شخصیات کے اس جھرمٹ میں ابھرتے پاکستانی بھی شامل تھے. ذیشان الحسن عثمانی اس عالمی مقابلے میں شریک ایک ایسے ہی پاکستانی ہیں جن کا کہنا ہے کہ ان کے بنائے سافٹ ویئر خودکش بم دھماکوں کی پیش گوئی کرنے میں مدد دے سکتے ہیں. میرا تعلق سکھر سے ہے. میں فل بریڈ اسکالر تھا امریکہ کے اندر. کیا نام ہے کاسمک انسائٹس, اسی کام کو آگے گرو کر رہے ہیں. جو سیم الگورتھمس ہم نے بنائے تھے ڈیٹا سیٹ سے, اس کو ہم یوز کر رہے ہیں کمرشل فیلڈس کے لیے کہ ہم کس طریقے سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ بندہ نیکسٹ کیا خریداری کرے گا, گھر کون سا خریدے گا. پاکستان میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ہماری 60% ینگ پاپولیشن ہے. اگر صحیح مینٹرنگ ملے اور اگر صحیح فنڈنگ اویلیبل ہو تو دین اسکائی از دی لمٹ. اسٹارٹ اپ کپ کے اس مقابلے میں شریک دوسرے پاکستانی ذیشان بن شاہد ہیں. VOA اردو سے بات کرتے ہوئے اپنی کمپنی کے بارے میں ان کا کہنا تھا, میں یہاں پاکستان کے کاروباری ماحول کے بارے میں گفتگو کے لیے آیا ہوں کہ ہمیں کون سی مشکلات ہیں اور کمیونٹی ان مشکلات کے حل کے لیے کیا کر رہی ہے. تو اس لحاظ سے یہ فورم پاکستان کے کاروباری ماحول کی تشہیر کے لیے نہایت فائدہ مند ہے, جس کے بارے میں بدقسمتی سے یہاں زیادہ اچھی خبریں نہیں آتی. عام طور پر یونیورسٹیاں کاروباری خیالات کو جنم دیتی ہیں, لیکن ہمارے نظام تعلیم میں مسائل ہیں. ایک سروے کے دوران ہم نے طلبہ سے یونیورسٹی کے پہلے سال پوچھا کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں, تو اکثریت کا ارادہ اپنا کام شروع کرنے کا تھا. یہی سوال جب ہم نے یونیورسٹی کے آخری سال کیا تو صرف 5% طلبہ نے اپنا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ ظاہر کیا. تو مسئلہ تو ہے. Only 5% want to do something of their own. So there's something going wrong. شان گرفن اس تنظیم کے بانی ہیں جس نے اس مقابلے کا اہتمام کیا, اور کہتے ہیں پاکستان میں بے شمار کاروباری صلاحیتیں موجود ہیں. 2 سال پہلے پاکستان میں ہونے والے سٹارٹ اپ مقابلے میں شامل پاکستانی کمپنی کی اب مالیت $65 ملین ہے, اور یہ کمپنی تقریباً $4 لاکھ سے شروع ہوئی تھی. ایک اور کمپنی حال ہی میں $12 لاکھ کی سرمایہ کاری کرانے میں کامیاب ہوئی ہے, اور صرف 2 سال پہلے ان کمپنیوں میں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں تھا. پاکستان کے اعتبار سے ایک اور اچھی بات کاروباری قابلیت کا ہونا ہے. ایسے قابل لوگ جو کسی بھی کاروبار کو لے کر چل سکیں اور اس کو منافع بخش بنا سکیں. عام طور پر دیگر ممالک میں ایسا نظر نہیں آتا. دنیا بھر کی اسٹارٹ اپ کمپنیوں کے اس مقابلے میں شریک سب سے کم عمر انٹرپرینور 9 سالہ زمل کا تعلق بھی پاکستان ہی سے تھا, جن کا کہنا تھا کہ وہ گیو اوے بیگز بناتی ہیں. میں مارکیٹ گئی تھی اور مجھے وہاں سے یہ آئیڈیا آیا پیپر بیگز بنانے کا, اور یہ میرے پیپر بیگز ہیں. عالمی اسٹارٹ اپ کپ جیسے فورم پاکستانی انٹرپرینورز کے لیے دنیا بھر میں اپنی پروڈکٹس متعارف کرانے کے علاوہ دنیا کے دیگر حصوں سے آئے انٹرپرینور سے تعلقات بنانے اور ان سے سیکھنے کے نادر مواقع فراہم کرتے ہیں. اور یہ دیکھنا بھی خوشی کا باعث تھا کہ پاکستانی اسٹارٹ اپ کمپنیاں اب دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے میں کامیاب ہو رہی ہیں, اور ان میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے. اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, لیکن جلدی سے واپس آئے گا کیونکہ بریک کے بعد دیکھتے ہیں یہ. لیکن جسٹ فار لائک عام انسان آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہماری فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ مینٹل اینڈ ایموشنل ویلنس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. We'll be right back.
امریکہ میں پاکستانی نوجوانوں کی بڑی تعداد پروفیشنلز پر مشتمل ہے جو میڈیکل اور انجینئرنگ جیسے شعبوں میں نہایت کامیاب ہیں، لیکن اب پاکستانی امریکنز دیگر شعبوں کی طرف بھی مائل ہو رہے ہیں۔ ثاقب الاسلام ہمیں ملوا رہے ہیں ایک ایسے ہی پاکستانی امریکن نوجوان سے جنہوں نے عام ڈگر سے کچھ ہٹ کر کرنے کی کوشش کی ہے۔ امریکی محکمہ مردم شماری کے مطابق امریکہ میں تقریباً 4 سے 5 لاکھ پاکستانی نژاد امریکی بستے ہیں، جبکہ بعض غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہ تعداد 7 سے 10 لاکھ کے درمیان ہے، جن میں نان امیگرینٹ اور غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانی بھی شامل ہیں۔ امریکہ میں موجود پاکستانیوں کی اس بڑی تعداد میں زیادہ تر پاکستانی پروفیشنل شعبوں سے منسلک ہیں، جیسے ڈاکٹرز اور انجینئرز، جبکہ دوسری بڑی تعداد کاروباری شعبے سے منسلک ہے۔ لیکن اب امریکہ میں موجود پاکستانیوں کی نئی نسل دیگر شعبوں کی طرف بھی مائل ہو رہی ہے، جیسا کہ سیاست، شہری اور سماجی بہبود اور ترقی وغیرہ۔ America میں 1 in 5 people have a mental health condition, and so it's important to understand it. کراچی سے تعلق رکھنے والی ابیحہ بلگرامی بھی ایک ایسی پاکستانی امریکن ہے جنہوں نے عام ڈگر سے ہٹ کر کچھ کرنے کی ٹھانی ہے۔ ابیحہ بلگرامی اپنی پڑھائی کے بعد سماجی بہبود کے شعبے سے منسلک ہوئیں اور آج کل وہ امریکی دارالحکومت میں ذہنی امراض کے لیے رضاکارانہ طور پر سہولیات میسر کرنے والے ایک ادارے گرین ڈور کے ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر آف ڈیولپمنٹ کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ یہ بتائیں کہ یہاں پر جو آپ کام کرتی ہیں مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے لیے، وہ کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے ہمیں۔ تو گرین ڈور بیہیورل ہیلتھ ایک آرگنائزیشن ہے جو پچھلے 40 سالوں میں سے ڈی سی میں لوگوں کی مدد کر رہا ہے، اور مدد ان دا سینس جو لوگ مینٹل جو ہاسپٹل ہے سینٹ الزبیتھس وہاں سے نکلتے ہیں، یا جو جیل میں ہوتے ہیں، یا جن کو بس یا بے گھر ہوتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ سسٹم میں آتے ہیں، دے گیٹ ریفرڈ ٹو اس، اینڈ پیپل خود اندر بھی آ سکتے ہیں ڈائریکٹلی۔ ابیحہ کہتی ہے کہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے، جسے عام طور پر بہت سے معاشروں میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں ان کو وہ ڈاکٹرز نہیں ہوتے ہیں، تو اسی لیے ان کو سائنس ہوتے ہیں وچ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن پھر اس انسان کو اسیس کروانے کے لیے پروفیشنل کے پاس لے جانا بہت ضروری ہے۔ خود ڈائگنوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر غلط ہوتا ہے ڈائگنوسس۔ ایک فرق ہوتا ہے اگر کسی کی لائف میں بہت پریشانیاں ہیں، ٹراما ہے، یا بچے میں نگلیکٹ کے اثرات ہیں، تو اس کی سیڈنس اور ڈپریشن میں جو ہوتا ہے بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو اور اس وقت اگر ٹریٹمنٹ مل جائے، اور ٹریٹمنٹ کین بی اینی تھنگ فرام میڈیسن، میڈیکیشن، کاؤنسلنگ از آلسو ویری امپورٹنٹ، اینڈ تھراپی، تو then it's more manageable. There are a lot of high functioning people who struggle with mental illness, لیکن ان کے پاس اچھی نوکریاں ہیں، وہ سکسیزفل ہیں، ان کے پاس they have all the indicators. ابیحہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ذہنی صحت کا خیال رکھنے اور دماغی بیماریوں کے بارے میں آگاہی کی کمی ہے، جس کی وجہ شاید پاکستان میں صحت کے لیے مختص کیے گئے بجٹ میں سے صرف 2% دماغی امراض اور ان کے علاج کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ ذہنی بیماری کے یا مینٹل ہیلتھ کے سائنس کیا ہوتے ہیں، اور کیسے ہم یہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں؟ ڈائگنوز تو نہیں، میرے خیال سے کہنا چاہیے کہ ہم یہ احساس کر سکتے ہیں کہ کسی شخص کو ذہنی بیماری ہے یا وہ اس چیز سے گزر رہا ہے، اس کو ہیلپ چاہیے۔ کیا کیا سائنس ہیں جو ہمیں جن سے باخبر رہنا چاہیے؟ It differs based on each person، ان کی how they respond۔ تھوڑی سیڈنس اور ڈپریشن میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ کو بالکل ہوپلیسنس فیل ہو رہی ہے، تو جب وین اٹس دیٹ سیویئر کہ آپ اپنی زندگی ہی نہیں جی پا رہے، تب آپ کو کسی سے بات کرنی چاہیے اینڈ گیٹ ہیلپ۔ اف دیر سبسٹنس ابیوز جو وچ از آلسو گوز ان ٹو اٹ، لیکن جسٹ فار عام انسان آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہماری فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ مینٹل اینڈ ایموشنل ویلنس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے۔ اینڈ جسٹ فار سیلف کیئر اٹس امپورٹنٹ کہ آپ اپنے آپ سے باتیں کریں کہ میں کس طرح فیل کر رہا ہوں، یہ جو مجھے غصہ آ رہا ہے یا مجھے یہ آؤٹ آف کیریکٹر فیلنگ ہو رہی ہے، اس کو میں از اٹ جسٹ بیکاز آف ان ریئیکشن ٹو دس اور از اٹ اے پیٹرن؟ پیرنٹس کو کیا
کہنا چاہیں گی کہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ کا کیسے خیال رکھیں؟ فیملیز کا بس ایک ہی کام ہے اور وہ سپورٹ پرووائڈ کرنا ہے اور لو کرنا ہے. لائک دیسی فیملیوں میں ایک ہے کہ نہیں گھر کی بات ہے, باہر نہ نکلے یہ بات, تو دے ٹرائی ٹو کنٹین اٹ اینڈ کنٹرول اٹ. لیکن اس سے نا نقصان ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ کے خاندان میں ایک فرد ہے جس کو اسکیزوفرینیا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر آپ جتنا اس کو چھپاؤ دباؤ اس سے نا اور اس کا بہت برا ہو سکتا ہے, یو نو, اینڈ یو کین ناٹ ہائڈ تھنگس لائک دیز. اور وہ لوگ اس لیے چھپاتے ہیں کیونکہ اسٹگما بہت ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ڈائریکٹلی اس کو فیس کرو اور آپ اپنے خاندان کے ممبر کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, سائیکالوجسٹ, سائیکائٹرسٹ, لائک گیٹ دیم اسیسڈ اینڈ ڈائگنوزڈ. اگر ڈائگنوز ہوتے ہیں تو پھر مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہیں جن کو پتہ ہے کہ کس طرح اس کو ٹریٹ کیا جائے. ان کو ایک ٹریٹمنٹ پلان دیتے ہیں جو یہاں گرین ڈور بیہیویئرل ہیلتھ پہ بھی ہوتا ہے. وی پرووائڈ ٹریٹمنٹ پلان. پاکستان ایسوسی ایشن آف مینٹل ہیلتھ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 15 لاکھ لوگ ذہنی امراض کے مسائل سے دوچار ہیں, جبکہ پاکستان میں ذہنی امراض کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی آبادی کا تقریباً 40% حصہ کسی نہ کسی طرح سے دماغی اور نفسیاتی صحت کے مسائل کا سامنا کر رہا ہے. ابھی عابل گرامی کا کہنا ہے کہ ان حالات میں گرین ڈور جیسے ادارے وقت کی اہم ضرورت ہے. And now it's time for a break. Break کے بعد میرا کام جو ہے وہ سوشل ایشوز کو پاکستان کے ویڈیوز کے تھرو لوگوں کو دکھانا اور ان سوشل ایشوز میں سے کچھ صحیح جو ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا. We'll be right back. گلوبل یوتھ فورم ورلڈ بینک کا ایک سالانہ ایونٹ ہے جس کا مقصد دنیا کا مستقبل بہتر اور محفوظ بنانے کے لیے دنیا بھر کے باصلاحیت نوجوانوں کو متحرک کرنا ہے. واشنگٹن میں ہونے والے اس فورم میں دنیا کے مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے 150 مندوبین شریک ہوئے, جن میں پہلی بار پاکستان سے بھی ایک نوجوان نے شرکت کی. اس بارے میں واشنگٹن سے عمیر بن ریاض کی یہ رپورٹ دیکھیے. ورلڈ بینک کے زیر اہتمام ہر سال ہونے والے اس فورم کا مقصد مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے نوجوانوں کو مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار کرنا اور معاشی اور معاشرتی ترقی کے عمل میں نوجوانوں کی شرکت یقینی بنانا ہے. ہم یہ ضرورت مسلسل محسوس کر رہے تھے کہ ہمیں ایک ایسا پروگرام شروع کرنے کی ضرورت ہے جہاں نوجوانوں کے مختلف مسائل اور معاملات پر کھل کر بات ہو سکے, جہاں نوجوانوں کو اپنی بات کہنے کا موقع ملے, ان کی بات سننے کے لیے ایسے لوگ اور تنظیمیں موجود ہوں جو نوجوانوں کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہوں, تاکہ ہم سب لوگ ایک بہتر مستقبل کے لیے مل جل کر کام کر سکیں. Platform that allows us to engage with others, clients and partners around the world, to deal with this in a comprehensive way. مبین الاسلام ایک نوجوان پاکستانی ویڈیو اور فوٹوگرافر ہیں جنہیں پہلی بار گلوبل یوتھ فورم میں پاکستان کی نمائندگی کا اعزاز حاصل ہوا. مبین الاسلام کہتے ہیں کہ نوجوانوں کے اس انتہائی اہم فورم کے لیے ان کا انتخاب اور پاکستان کی نمائندگی ان کے لیے ایک اعزاز ہے. میرا کام جو ہے وہ سوشل ایشوز کو پاکستان کے ویڈیوز کے تھرو لوگوں کو دکھانا اور ان سوشل ایشوز میں سے کچھ صحیح جو ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا. واشنگٹن میں ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر میں ہونے والے اس 3 روزہ فورم کا بنیادی ہدف مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کے درمیان روابط بڑھانا اور عالمی امن اور ترقی کے فروغ کے لیے نئے منصوبوں کی تیاری میں نوجوانوں کی شرکت یقینی بنانا تھا. میں اس فورم کے دوران یوتھ ایکٹیویزم پر ہونے والے ایک مذاکرے میں شریک ہوا. اس مذاکرے کے دوران مجھے ترکی اور شام کی ان خواتین کے تجربات سننے کا موقع ملا جو عراق میں داعش کی شدت پسندی سے متاثر ہونے والے افراد کی بحالی کے منصوبوں سے منسلک ہیں. میرے خیال میں ان کے تجربات سے خود میں اور میرا ملک بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ایک پرامن اور محفوظ دنیا کا خواب پورا کر سکتے ہیں. گلوبل یوتھ فورم مجھے اس لیے ہیلپ کرے گا کیونکہ میں یہاں پر آیا ہوں, ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ ہیں یہاں پر, مختلف سوسائٹیز کے لوگ ہیں. ان لوگوں سے مل کر, ان لوگوں سے بات چیت کر پتہ لگتا ہے کہ آپ دوسری سوسائٹیز کو جیسا سوچتے ہیں وہ ویسی نہیں ہے. اب جیسا میں پاکستان رہتا رہا ہوں, میں نے جیسا انڈیا کو سنا آج تک میں نے ویسے ہی پرسیو کیا, لیکن آج میں یہاں پر آ کے کافی سارے انڈینس سے ملا اور میری پرسیپشن کافی حد تک چینج ہوئی انڈینس کے بارے میں, کہ جیسے انڈینس کو پورٹرے کیا جاتا ہے, جیسا بنگالیز کو پورٹرے کیا جاتا ہے, ویسے وہ لوگ ہیں نہیں. تو آپ کو مل کر دوسرے لوگوں سے, یوتھ سے خاص طور پر, کافی کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. جیسے وہ لوگ بھی انٹرپرینور ہیں, وہ لوگ بھی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں میری طرح, میں بھی انہی کی طرح ہوں.
اس سال اس فورم میں تعلیم، صحت، روزگار، عالمی امن، تشدد اور گورننس سمیت کئی اہم عالمی معاملات اور مسائل پر نشستیں اور مباحثے ہوئے، جن میں فورم میں شریک نوجوانوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پروگرام میں شریک مختلف ملکوں کے نوجوانوں کا کہنا تھا کہ فورم پر جس انداز میں کھل کر مسائل اور معاملات پر گفتگو ہوئی وہ ایک دلچسپ اور ایسا تجربہ تھا جس سے انہیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ برازیل کے شہر ریو دے جنیرو میں ہونے والے اولمپکس میں تاریخ میں پہلی بار ایک ایسی ٹیم شریک ہو رہی ہے جس کا تعلق کسی ملک سے نہیں۔ یہ ٹیم ریفیوجیز پر مشتمل ہے اور اولمپکس میں دنیا کے ان کروڑوں افراد کی نمائندگی کر رہی ہے جو جنگ، غربت، قید اور تشدد کے باعث اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی اجنبی سرزمین پر رہنے پر مجبور ہیں۔ اس ٹیم کے کچھ ایتھلیٹس کی تربیت کینیا میں ہوئی ہے۔ اس بارے میں عمیر بن ریاض کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ یہ کینیا کے جنوبی حصے میں واقع ٹیگلا لوروپے ٹریننگ سینٹر ہے جہاں پناہ گزین ایتھلیٹس کو تربیت دی جا رہی ہے۔ ناشتے میں مصروف ان ایتھلیٹس میں سے 5 رواں ماہ برازیل میں ہونے والے اولمپک مقابلوں میں دنیا بھر کے پناہ گزینوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ان 5 ایتھلیٹس کا تعلق جنوبی سوڈان سے ہے جو وہاں جاری خانہ جنگی کے باعث کینیا میں رہنے پر مجبور ہیں۔ روز ناتی کے لکھونین صرف 4 برس کی تھیں جب انہیں نسلی فسادات کے باعث اپنے خاندان کے ساتھ جنوبی سوڈان چھوڑنا پڑا۔ وہ گزشتہ 16 برس سے کینیا کے ککوما ریفیوجی کیمپ میں مقیم تھیں۔ روز ریو اولمپکس کے اس تربیتی کیمپ کا حصہ ہیں، لیکن ان کا دل پناہ گزین کیمپ میں واقع اپنے گھر میں اٹکا ہوا ہے جہاں ان کے 2 چھوٹے بھائی ان کے منتظر ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میں اولمپکس میں اچھی کارکردگی دکھاؤں گی اور سونے یا چاندی کا تمغہ جیتوں گی، لیکن مجھے اپنے دونوں بھائی یاد آ رہے ہیں۔ ہم اپنے والدین کے ساتھ جنوبی سوڈان سے کوکوما آئے تھے۔ اب میرے والدین تو نہیں رہے لیکن میرے بھائی ہی میرا سب کچھ ہیں اور میں انہیں اکیلا چھوڑ کر آئی ہوں۔ روز کہتی ہیں کہ وہ شروع ہی سے سخت جان تھیں، اس لیے ٹریننگ کے مشکل لمحات بآسانی جھیل لیتی ہیں۔ انہیں یاد ہے کہ ان کے والد ان کے فٹ بال کھیلنے پر سخت ناراض ہوا کرتے تھے۔ میں گھر سے بھاگ کر کھیل کے میدان میں آ جاتی تھی، پھر مجھے مار پڑتی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے اپنے والد بہت یاد آتے ہیں۔ وہ مجھے بہت چاہتے تھے اور اسی لیے نہیں چاہتے تھے کہ میں کھیل کود میں لگی رہوں، لیکن میں بھی اپنی دھن کی پکی تھی۔ زیر تربیت ایتھلیٹس کی ہر صبح کا آغاز سخت ورزش سے ہوتا ہے جس کا دورانیہ کم از کم پون گھنٹہ ہے۔ ورزش کے بعد انہیں 2 گھنٹے تک دوڑنا ہوتا ہے۔ روز 800 میٹر کی دوڑ میں حصہ لے رہی ہیں۔ کینیا میں 6 لاکھ پناہ گزین آباد ہیں اور یہ محض اتفاق نہیں کہ وہاں آباد 5 پناہ گزین اولمپکس کے ٹریک اینڈ فیلڈ مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ ٹریننگ کیمپ کینیا کے لیے کئی عالمی ریکارڈ بنانے والے معروف میراتھن رنر ٹیگلا لروپے کے نام پر ہے۔ ایتھلیٹس نے یہاں اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ یہ سب نظم و ضبط کے پابند ہیں۔ یہ سب بہترین نوجوان ہیں جنہوں نے گزشتہ سال ستمبر سے اب تک کی تربیت میں خود کو ثابت کیا ہے۔ روز اور ان کے ساتھیوں کو کئی سال پہلے خانہ جنگی کے باعث اپنا گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا۔ اس بار ان کی دوڑ طلائی تمغے کے حصول کے لیے ہے۔ دیکھا، کہا تھا نا میں نے، سیز دی اپرچونٹی۔ اینی وے، آئی ہوپ کہ آپ نے میرے ساتھ اس شو کو انجوائے کیا۔ اگر نہ انجوائے کیا تو ضرور ہمیں بتائیے گا، اور اگر انجوائے کیا بھی ہو تو پھر بھی بتائیے گا ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کر کے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی، سائننگ آف فار کہانی پاکستانی۔ خدا حافظ۔